Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aftab Ahmed, nursing lecturer of microbiology, British College of Nursing, Karachi, Pakistan. We are going to discuss unit number 4 of microbiology. The topic is concept of asepsis and medical and surgical asepsis. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। बाकाया जो हमारा पोर्शन रहता है इस टॉपिक का, एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस का, ठीक है। तो हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, सही है। तो इस स्लाइड में हमने बात कर ली थी कि इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ डिजीज जो है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर जब टू पर्सन आते हैं तो कुछ डिजीज़ है, कुछ वायरल या कुछ बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वार्ट्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस, गोनोरिया, वार्ट्स, हर्प्स, ये सारी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक इंसान से दूसरे के अंदर जो है वो मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज़, कुछ डिजीज़ है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो है वो फैलती हैं, पैदा होती हैं और जो है वो स्प्रेड होती है, ठीक है। तो उसकी मिसालें जो है क्या है, कॉलरा है और साल्मोनेला इन्फेक्शन या जो टाइफाइड है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी होती है, सही, कि एयरबोर्न डिजीज़ कौन सी है, कॉन्टैक्ट डिजीज़ कौन सी होती है, और जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है, ठीक है। या कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू जो है वो कौन सी डिजीज़ स्प्रेड करती है, या यू हैव टू मेमोराइज इट, क्योंकि इससे जो है वो आपके MCQs बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन, साल्मोनेला इन्फेक्शन, टाइफाइड और कॉलरा, ये क्या है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू जो है ये फैलती है और कॉज होती है। इस तरह जो है कुछ डिजीज़ है जो कि स्लाइवा, सही है, जो इसको हम फ्लू कहते हैं, इसके थ्रू भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और वो क्या है, साइटोमेगालो इन्फेक्शन या साइटोमेगालोवायरस, ग्लैंडुलर फीवर, और इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये जो है स्लाइवा क्या है, ये बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। तो ये भी कॉन्टैक्ट के अंदर ही आएगा। डिजीज वेयर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड अकर रेयरली, सही है, कि जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, सही है। या तो कोई दूसरे जो है वो एनिमल के थ्रू जो है वो इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है। Some infection disease are almost without exception never spread by direct contact with an infected person. These diseases are usually spread by contact with an environment source such as animal, insects, water or soil, ठीक है। कैट स्क्रैचेस डिजीज, ठीक है। इसके अलावा रेबीज है जो कि डॉग बाइट की वजह से होती है, ठीक है, और डॉग के थ्रू होती है, ये कैट के थ्रू होती है। डेंगू फीवर जो कि एक मच्छर के जो है वो के जरिए होता है। इस तरह मलेरिया भी जो है वो एक मच्छर के थ्रू होता है। तो अभी डेंगू फीवर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मतलब पर्सन टू पर्सन तो नहीं स्प्रेड होती, लेकिन दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे कि दूसरे एनिमल है या इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनके थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र होती है। और कुछ डिजीज़ हैं जो कि वाटर या सॉइल के कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो फैलती है, जो कि अमेबिक मेनिंजाइटिस है या टेटनस है, ठीक है। तो अमेबिक मेनिंजाइटिस जो है और टेटनस, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी
مطلب کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ اسکن پہ انجری آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ٹیٹنس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ انجیکشن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ATS کہتے ہیں یا TT کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے کلسٹریڈیم ٹیٹینی ایک قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ ٹیٹنس کو کوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کلسٹریڈیم ٹیٹینی جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ مٹی کے اندر زمین پہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے وہ کٹ لگتا ہے اور وہ جو ہے وہ مٹی لگ جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ٹیٹنس کا جو مائکرو آرگینزم ہے جسم کے اندر انٹری کر کے اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن اسپریڈ کر سکے، انفیکشن کوز کر سکے، تو یہ جو ہے مٹی کے تھرو جو ہے وہ یہ انفیکشن اسپریڈ ہوتا ہے۔ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن وہ انفیکشن جو کہ ہاسپٹل سے جو ہے ایک تندرست انسان، ایک ہیلتھی پرسن کے اندر جو ہے وہ انفیکشن کوز ہو جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، ہاسپٹل انوائرمنٹ کی وجہ سے، تو وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن یا اس کو نوزوکومیل انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ Risk of infection is defined as the state in which an individual is at risk to be invaded by an pathogenic agent. صحیح ہے، کوئی بھی پیتھوجن ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ رسک آف انفیکشن ایک بندے کو ہوتا ہے۔ انفیکشن آف لنگز، وونڈ، یورینری ٹریکٹ اینڈ بلڈ اسٹریم کین اکر ان ہاسپٹل، صحیح ہے، تو کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہو سکتا ہے۔ دیز آر کالڈ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن RHAI، دے آر سو نون ایز نوزوکومیل انفیکشن، اور زیادہ تر یہی جو ہے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کے لیے، نوزوکومیل انفیکشن۔ There are things you can do before and during your stay in hospital that will help reduce the chances of getting sick during your stay in hospital. تو وہ کون سے پریونٹیو میجر ہوتی ہیں جس کو لینے سے رسک اور انفیکشن جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہیلتھ کیئر پرسنل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، نرسز ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے وہ پیرامیڈک اسٹاف ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نوزوکومیل انفیکشنز ان کو بھی ہو سکتا ہے، یا مریض کے ساتھ جو اٹینڈنٹ گئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ پریکاشنز ہیں، اگر وہ بندہ لے، ادھر وہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے یا اٹینڈنٹ ہے مریض کے، تو یہ جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہے ان کی جو ہے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ An infection is a disease caused by a microorganism like viruses. یہ انفیکشن کو ڈیفائن کیا ہے جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ Hospital acquired infection usually occur 2 or 3 days after admission to the hospital. These infections cause longer stay in hospital and longer recovery times. اچھا، جیسے ہم نے بات کی کہ ہیلتھ کیئر ورکر ہو یا مریض کے اٹینڈنٹ ہو، ان کو جو ہے ہاسپٹل سے جو ہے انفیکشن لگ سکتا ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مریض کو بھی جو ہے وہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ مریض جو ہے ایک انفیکشن، ایک ڈیزیز کے ساتھ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، تو اس کو دوسرے مریضوں سے دوسرے قسم کی ڈیزیز بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم نے یہ سارے پریکاشن لینے ہوتے ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو بھی لینے ہو، تاکہ ان کو بھی انفیکشن نہ لگے، جو مریض کے ساتھ گئے ہوئے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پریکاشن لینی ہوتی ہے تاکہ وہ بھی بیمار نہ ہو، اور مریضوں کو بھی جو ہے پریکاشن لینے ہوتے ہیں، یا جو ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈ جو ہم PPE کی بات کی ہم نے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر کے ہم کراس انفیکشن کو جو ہے وہ رسک کو کم کر سکتے ہیں،
کہ ایک انفیکٹڈ پیشنٹ کو دوسرا جو پیشنٹ ہے وہ انفیکٹڈ نہ ہو. صحیح ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے ڈرابیک کیا ہوتے ہیں کہ اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی سرجری پلان ہوئی, سرجری ہوئی, فرض کرے ہرنیا کے لیے اس کی سرجری ہوئی, تو عام جو مریض ہوتے ہیں ہرنیا کے وہ دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ ڈسچارج ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. اگر ابھی اس پیشنٹ کو جس کی سرجری ہوئی ہے اگر اس کو انفیکشن ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, لانگ اسٹے ان ہاسپٹل. صحیح ہے. تو اس کا جو ہاسپٹل کے اندر اسٹے ہے وہ لانگ ہو جائے گا, وہ مزید بیمار ہو جائے گا, اس کا زخم خراب ہو جائے گا, اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن بڑھ جائے گا, تو پھر جو ہے وہ اس کو چھٹی نہیں دے سکیں گے, تو اس کا اسٹے ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ لانگ ہو جائے گا. اور دوسری کیا ہوگا, لانگ ریکوری ٹائم ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو پہلے 2-3 دن کے اندر جو ہے مریض صحیح ہونا تھا, وہ اب کیا وہ دوسری جو ہے وہ مریض کو انفیکشن دوسرے قسم کا انفیکشن لگا, تو اس کی ریکوری بھی جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی. اچھا, تو سم پیپل آر مور سسپٹیبلٹی کی ہم بات کر لیں. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں, انفیکشن کے لیے زیادہ پرون ہوتے ہیں, یا ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو انفیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے بات کی ویری ینگ پیپل, جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پری میچور بیبیز, جو کہ اپنے جو گیسٹیشنل ٹائم ہوتا ہے بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر, جو دورانیاں ہوتے ہیں بچے کا, اس سے پہلے جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو وہ پری میچور بیبیز کہلاتا ہے. اینڈ ویری سک چلڈرن, یا ایک بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیمار ہے, تو دونوں کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ان کو نوزوکومیل انفیکشن کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ویری اولڈ پیپل, جو ایلڈرلی پیپل ہوتے ہیں, تو ان کی امیونٹی بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ, ان کو جو ہے انفیکشن زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. دوز ود میڈیکل کنڈیشن سچ ایز ڈائبٹیز, جن کو اگر کوئی دوسری بیماری ہے تو وہ بھی جو ہے رسک پہ ہوتے ہیں انفیکشن کے. پیپل ڈیفیکٹو امیونٹی, جو کہ امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں, صحیح ہے, یا جو وہ ایسی ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اسٹیرائڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان میں انسان کی جو امیونٹی ہے وہ بہت سپریس ہو جاتی ہے, ان کو انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا جو کینسر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ کیموتھراپی لے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی امیونٹی جو ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے, اور وہ کیا ان کو انفیکشن زیادہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے. دوسرے کون سے فیکٹر ہیں جو کہ انفیکشن ہاسپٹل ایکوائر انفیکشن یا نوزوکومیل انفیکشن کے سبب بن سکتے ہیں؟ کون سا فیکٹر ہے جو کہ انفیکشن کوز کر سکتے ہیں؟ تو لانگ اسٹے ہے, لینتھ آف اسٹے, اگر مریض زیادہ تر ہاسپٹل میں رہے گا تو ان کو انفیکشن لگنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. آپریشن اینڈ سرجیکل پروسیجر, صحیح ہے, تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, کٹ لگتا ہے, اسکن جو ہے وہ کھل جاتی ہے, تو ایسے مریض بھی جو ہے انفیکشن کے رسک پہ ہوتے ہیں. ہینڈ واشنگ ٹیکنیک, اگر واشنگ ہے انایڈوکیٹ ہینڈ واشنگ بائی ہاسپٹل اسٹاف اینڈ پیشنٹ میں انکریز یور رسک. تو جو اگر ہینڈ واشنگ ٹیکنیکس پہلے بھی ہے, اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ کہ ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہوتا ہے, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتے ہیں, یا تو وہ جو ہے ہینڈ واشنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو ایک پیشنٹ کا انفیکشن دوسرے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پراپر اینٹی بایوٹک اگر ہم نہیں لیتے, صحیح ہے, تو وہ بیکٹیریل ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں, اور وہ جو انفیکشیس ایجنٹ ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوتا ہے یا اس کی گروتھ کنٹرول نہیں ہوتی, تو وہ بھی جو ہے وہ انفیکشنس کے جو ہے وہ چانسز کو بڑھا دیتے ہیں. اکوپمنٹ انویسو پروسیجر کے لیے جو ہم اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں, انویسو پروسیجر مطلب ہے کہ جس میں ہم کٹ لگا کے جسم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں.
جس سے آپ کی جو ہے وہ یا تو آئی وی کینولائزیشن ہو گئی ہے تو وہ بھی انویسو پروسیجر ہے، یا جو ہے سرجیکل پروسیجر ہے، یا کوئی آپ جو ہے یورینری کیتھیٹر پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ اسٹیرلائز ہونی چاہیے اور جو ہے ڈس انفیکٹڈ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو بھی انفیکشن جو ہے وہ بڑھے گا. وونڈز انسیجن سرجیکل کٹس ہوتے ہیں، ون آر ulcer are all prone to infection. اگر کسی کو جو ہے وونڈ ہے، زخم ہے، ٹھیک ہے، بمس کے پیشنٹ ہے یا کوئی دوسرا السر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انفیکشن کے لیے ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. تو وونڈ کیئر جو ہے بہت لازمی ہوتے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کا کیا ڈریسنگ کرنی چاہیے، اس کو کور کرنا چاہیے. ہائی رسک ایریا، کچھ ایریا ہاسپٹل کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کریٹیکل مریض ہوتے ہیں جیسے آئی سی یو، انٹینسو کیئر یونٹ یا ایچ ڈی یو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہو گیا. تو اس میں ہمارے پاس جو سک پیشنٹ ہوتے ہیں، انفیکٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایریاز میں جو ہے وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے اپنے آپ کو انفیکشن سے جو ہے وہ سارے پریکاشن یوز کرنے چاہیے تاکہ انفیکشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے. ٹائپ آف انفیکشن پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یورینری ٹریکٹ کے اندر ہو سکتا ہے، وونڈ کے اندر ہو سکتا ہے، نمونیا یا لنگ انفیکشن جس کو کہتے ہیں، بلڈ اسٹریم انفیکشن ہوتی ہے. Infections are treated with antibiotic, usually respond with. Occasionally infection can be serious and life threatening. جیسے سیپسس کے اندر مریض ہوتے ہیں، بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتی ہے، انسان مر بھی سکتا ہے. صحیح ہے. Some bacteria are hard to treat because they are resistant to standard antibiotic. These bacteria are sometimes called superbugs. صحیح ہے. تو کچھ بیکٹیریا بہت زیادہ ریزسٹنس ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک کے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سپر بگس کہلاتے ہیں. ان کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. رول آف ہیلتھ کیئر پرسن انفیکشن کنٹرول. انفیکشن کنٹرول میں جو ہے ایک ہیلتھ کیئر پرسن کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتا ہے. آپ جائیں گے وارڈوں کے اندر جو ہے کام کریں گے، تو آپ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ جو ہے ان انفیکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو انفیکشن کنٹرول پروٹوکول کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے. اسٹرکٹ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول پروسیجر اینڈ پالیسیز. انفیکشن کنٹرول کے لیے جو پالیسیز بناتے ہیں، جو پروسیجر بناتے ہیں، صحیح، جو پالیسی بناتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے ہینڈ واشنگ ہے، کب آپ نے گلوز پہنے ہیں، ماسک پہنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. کریکٹ اینڈ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ بائی آل ہاسپٹل اسٹاف اینڈ پیشنٹس. ہینڈ واشنگ بار بار کرنی ہے. جب بھی ایک انفیکشن پیشنٹ کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو دوسرا پیشنٹ اٹینڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ہینڈ واشنگ کرنی ہے. کوشن یوز فار اینٹی بایوٹک میڈیکیشن، ٹھیک ہے، کہ کب جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے آپ نے اگر براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کب یوز کرنی ہے یا جو ہے نیرو اسپیکٹرم کب یوز کرنی ہے تو پورا کورس لینا چاہیے، درمیان میں نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہ جو ہے آپ نے ٹیچ بھی کرنا ہوتا ہے مریضوں کو بھی، اور خود بھی اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو ریڈیوس یور رسک. If you are going to hospital, there are things you can do before admission and in hospital that will help reduce the chances of getting infection. تو وہ کون سے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو کہ انفیکشن کے چانسز کو، اسپریڈ کو جو ہے وہ کم کر سکیں. بیفور ایڈمیشن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹاپ اسموکنگ، جو ہے اسموکنگ آپ نے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کنٹامینیٹ کر دیتے ہیں. مینٹین دا ہیلتھی ویٹ، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے پراپرلی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. اپنے ویٹ کو جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ دوسری ڈیزیز کے لیے جو ہے وہ اوور ویٹ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ دوسری ڈیزیز کے لیے بھی جو ہے ہائی رسک پہ ہوتا ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، اور پھر ڈائبٹیز جو ہے وہ رسک ہوتا ہے انفیکشن کے لیے.
Inform your doctor for all existing or recent illness. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے ابھی ہے یا پہلے سے تھی تو وہ ساری آپ نے ڈاکٹر کو بتا دینی چاہیے. مینیج ڈائبٹیز. صحیح ہے. تو ڈائبٹیز جو ہے ہم نے بات کری تھی کہ ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ انفیکشن کے لیے ہائی رسک پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی ہے تو اپنے ڈائبٹیز کو جو ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے بائی پراپر ٹیکنگ میڈیکیشن آف اینٹی بایوٹک ہو یا وہ ایکسرسائز کی صورت میں ہے. آپ نے ڈائٹ مینجمنٹ کی صورت میں کہ زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہے, روزانہ ورزش کرنی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اپنے ڈائبٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے شوگر لیول کو جو ہے وہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. اور جب آپ یا آپ کا اٹینڈنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے آپ جو ہے اپنے آپ کو انفیکشن سے جو ہے وہ انفیکشن کے رسک کو کم کر سکتے ہیں. میک شیور دیٹ یو واش یور ہینڈ. وہی بار بار جو ہے ہینڈ واشنگ پہ بات آتی ہے یہ جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیٹ یور نرس نو if the side around the needle is not clean and dry if you have an IV drip. صحیح ہے. آس پاس میں دیکھ اگر گندی جو ہے IV نیڈلز جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہاں سے ہٹا دیں. Tell your nurse if their dressing are not clean. اگر جو ہے کوئی سرجیکل پروسیجر ہوا ہے اس کا وونڈ ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا وونڈ ہے یا برن ہے تو اس کا وونڈ ہے تو اگر وہ جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو رہا ہے اگر وہ جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے تو آپ بتا دیں کہ ڈریسنگ جو ہے وہ چینج کریں. لیٹ یور نرس نو if tubes are catheter feel displaced. کوئی بھی جو ہے وہ کیتھیٹر یورینری کیتھیٹر لگا ہوا ہے یا کوئی سرجیکل پروسیجر کے اندر مختلف قسم کے جو ہے چیسٹ ٹیوب لگتی ہیں اگر وہ جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے تو نرس کو یا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو بھی ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ٹیکنیشینز ہوتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اس کو صحیح کر لیں. Do your deep breathing exercise. The staff will instruct you. This is very important because they can help prevent a chest infection. ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈیپ بریتھنگ لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک ڈیوائس آتا ہے جس کو اسپائرومیٹری کہتے ہیں. پوسٹ سرجیکل پیشنٹ کو وہ بھی جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسپائرومیٹری کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے لنگ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں اور رسک اور چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. Ask relatives or friends who have cold or unwell not to visit. اس طرح جو ہے وہ جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں جو گھر والے تو اگر ان میں سے کسی کو جو ہے وہ انفیکشن ہے نزلہ زکام ہے تو ان کو روک دینا چاہیے کہ وہ ہاسپٹل میں نہ آئے اور مریض کا جو ہے وہ وزٹ نہ کریں. What to expect if you get an infection? If you acquire an infection in hospital, other procedure and practices may be put in a place to stop the spread of infection to other patient. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو ہے انفیکشن ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہاسپٹل کے اندر یا عام گل محلے کے اندر آپ جو ہے انوائرمنٹ میں دوسرے مریضوں کو جو ہے وہ آپ انفیکشن اسپریڈ نہ کریں. جیسے فرض کریں آپ کو فلو ہوا ہے کامن کولڈ ہے صحیح آپ جو ہے وہ کف کر رہے ہیں اور آپ جو ہے سنیزنگ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر جو ہے وہ ماسک پہن لیں. جو کف ایٹیکیٹ ہے جو ہم نے بات کری ہے اس طریقے سے آپ کف کریں اس طریقے سے آپ سنیز کریں. Depending on type of infection, these might include isolation in single room. اگر جو ہے وہ ایسا انفیکشن ہے جو کہ بہت ہائی رسک مطلب ہے کہ رسکی ہے زیادہ انفیکٹیو ہے تو پھر آپ کو نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. جیسے کورونا وائرس اگر کسی کو ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرے کمرے کے اندر. کسی کو جو ہے وہ دوسری قسم کی جو ہے انفیکشس ڈیزیز ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتی ہے تو آئسولیشن جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. بی پٹ لاسٹ ون آف دا آپریٹنگ سرجری لسٹ. صحیح ہے. تو اس طرح اگر کوئی کسی کو ہیپاٹائٹس B C ہے تو چاہیے کہ وہ
آپریشن کی جو لسٹ بنتی ہے ڈیلی بیسس پہ آپریشن کی ایک لسٹ بنتی ہے تو چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں اس کو آپریٹ کیا جائے تاکہ جو آپریشن روم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انفیکٹڈ نہ ہو دوسرے مریضوں کے لیے. being nursed by staff wearing gloves and gowns, ٹھیک ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمیں انفیکشن ہے تو بھی جو ہے ماسک اور جو ہے یہ چیزیں پہنے, اگر نہیں ہے تو بھی گلوز پہنے چاہیے پیشنٹ ٹو پیشنٹ کیئر دینے کے لیے. These are the references. اور یہ رہا آپ کا فیوریٹ سلائڈ. تو ہم نے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یونٹ نمبر 4 کو کمپلیٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.